Day celebrations were coming to a close when the driver of this white truck suddenly accelerated at high speed. नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दे। जो इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, खून बहाने का परमिशन कैसे वो इस्लाम देगा? Was a massacre. The dead and injured are still being counted. कातिल भी मुसलमान है और मुक्तल भी मुसलमान है। इनको पकड़ के इतनी बरतनाक सजा देने कि तुम्हारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े। आपस में ही लड़ के ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। रूस के एम्बेसडर को जिस तुर्क ने मारा पीछे से और अल्लाहू अकबर का, उसकी तो लोग पोस्टर बना के उसकी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी पहले आपको हिंदुस्तानी कहे फिर मुसलमान कहे। 72 हूर मिलती हैं, तुम जन्नत में जाओगे। सर, इनको तोड़ेगा कोई तो? जो इस्लाम बगदादी पेश कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। आप पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी मस्जिद में कभी किसी हिंदू भाई को गाली ना सुनिए, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। आप अपनी जुबान को वापस लीजिए। देश में नारा लगाया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा। चंद लोग हैं जिनकी वजह से खराबी आ रही है। नमस्कार। अगर आपका इस बात में यकीन है कि अपनी बात को तर्कों के आधार पर रखना, किसी भी मुद्दे को बारीकी से समझना और अपनी समझ को मजबूती के साथ इस्तेमाल करना कामयाबी और बेहतरी के लिए जरूरी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए शो में, जो टीवी के इतिहास में अपने किस्म का एक नया और अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है। हम मानते हैं कि सियासत के बारे में, मजहब के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कानून के बारे में, खान पान और पहनावे के बारे में इस देश के लोगों की सोच और देश के लोगों का नजरिया बड़ा होना चाहिए। एक जागरूक मीडिया हाउस होने के नाते जी न्यूज इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि रोजाना होने वाली चीजों से लेकर समाज और देश दुनिया के हर मसले पर एक तर्कशील सोच बनाने में हम आपके साथी बने। ऐसी तमाम चीजों के बारे में जो आप देख पाते या फिर कई जो आपसे छुपी भी रहती हैं, तथ्यों और तर्कों के आधार पर बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के सही और वाजिब बात आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप किसी भी मुद्दे पर बनी बनाई लकीर को हकीकत मानने से बचें और खुद अपना रास्ता तैयार कर सकें। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में यही काम करेंगे तारिक फतेह। तारिक फतेह के बारे में आपको बता दें कि वो कनाडा के रहने वाले हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, जहां अब उनका जाना भी प्रतिबंधित है। फिलहाल वो कनाडा के मशहूर अखबार टोरंटो सन के लिए लिखते हैं और रेडियो पर शो भी होस्ट करते हैं। तारिक फतेह खुद को मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक मानते हैं, जिनका जिक्र सलमान रुश्दी ने बंटवारे पर लिखी अपनी किताब में किया। 2 साल बाद 70 के होने जा रहे तारिक फतेह का मानना है कि उनकी पीढ़ी से जो वायदे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। जवानी के दिनों में जब तारिक वामपंथी छात्र नेता हुआ करते थे, उन्हें 2 बार पाकिस्तान की जेल में बंद किया गया, और जब तारिक नेतागिरी छोड़कर पत्रकार बने तो पाकिस्तान ने देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनकी पत्रकारिता को भी बैन कर दिया। पाकिस्तान से तारिक सऊदी अरब गए और सन 87 में वहां से परिवार के साथ कनाडा में जाकर बस गए। 9/11 के बाद तारिक फतेह ने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो लगातार कट्टरपंथ के खिलाफ काम कर रहा है। बकौल तारिक,
उनके पुरखों का जुड़ाव हिंदू और सिख धर्म से है, लेकिन जिन कट्टरपंथियों से वो लगातार लोहा ले रहे हैं वो उन्हें यानी तारिक को कहते हैं कि अगर आप इस पहचान के साथ रहना चाहते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं माने जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फतेह है और इस वक्त मैं जी न्यूज की तरफ से फतेह का फतवा शुरू कर रहा हूं। इसे मेरे चाहने वाले भी देख रहे होंगे और मुझे अपना दुश्मन मानने वाले भी। ये और बात है कि मैं इस देश में, हिंदुस्तान में किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक तहजीब से भी जोड़कर देखता हूं, जो आजाद ख्याल है, जहां सबको अपनी बात करने का हक है, आजादी है, और जहां अलग अलग मजहब के लोग खूबसूरती से सदियों से साथ रहते हैं। जी न्यूज के शो में मैं आपसे हर हफ्ते मिलूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक तरक्की पसंद इंसान भी हूं, और मैं मानता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट या कट्टरता किसी भी सूरत में किसी भी कौम के लिए तरक्की का रास्ता नहीं दिखा सकते। तो तारिक फतेह के साथ इस बहस में 4 मेहमान शामिल होंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, लंबे अरसे के बाद टीवी पर शायद किसी कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं और भी हुआ हूं, स्टूडियो में नहीं आते। स्टूडियो में नहीं आते, काफी हमने इनसे गुजारिश की, उसके बाद आज हमारे साथ यहां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टूडियो में आए। आरिफ साहब जानी मानी किताब कुरान एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के लेखक हैं। इन्होंने 1986 में इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा उन्हें पसंद नहीं आया था। आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। मौलाना उमर अहमद इलियासी का संगठन भारत के इमामों की आवाज उठाता रहा है। अपनी इस भूमिका के लिए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर और बाहर भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। स्वागत है इमाम साहब आपका स्टूडियो में। प्रोफेसर जुनैद हारिस हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो कि इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका स्टूडियो में। HIV, पोलियो और सेहत से जुड़ी तमाम चीजें जो खास तौर पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए मायने रखती हैं, उसके लिए जुनैद साहब का बड़ा योगदान रहा है जागरूकता लाने में। और हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा हैं, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर पक्ष रखने के दौरान। तो अब हमारे मेहमान हैं तारिक फतेह और आप यानी हमारे दर्शक हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तारिक साहब। मौलाना साहब जी सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे जी कि जो यानी ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी दुनिया भर में यानी सोमालिया से लेकर नाइजीरिया कहां कहां कत्लेआम हुआ, जी जहां लोगों को घर बैठ के इबादत करनी चाहिए थी वो जुलूसों में भी निकले हुए। जी इसकी क्या वजह है, क्या रंजिश है मुसलमानों में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो खास तौर पे, कि वो कुछ, मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि वो उनमें गुस्सा इतना है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कई मुल्कों से। आप इराक में देख लीजिए, अमेरिका ने ऐसे इस्तेमाल किया कि पता नहीं कई मिलियन लोग मर गए उस चक्कर के अंदर। आपस में ही लड़ के ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो तो मुसलमान मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रांस में था और ये फ्रांस में मैं 7 साल पहले वहां फ्रांस 24 चैनल ने मुझसे लाइव मुझसे ये सवाल पूछा कि इस्लाम क्या है। तो मैं सवाल के जवाब में उन्होंने लास्ट में एंकर ने मुझसे पूछा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द जैश ए मोहम्मद, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लश्कर ए तोयबा। और मेरे लिए वो बहुत पहली बात वो थी। तो मैंने कहा कि लश्कर ए तोयबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जैश मोहम्मद सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद के साथ जुड़ी। अभी रिसेंटली मैंने जैश मोहम्मद, उसी दिन हमने जैश मोहम्मद लश्कर तोयबा से अपील करी है कि अल्लाह के वास्ते ये नाम जैश मोहम्मद या लश्कर तोयबा अपनी तंजीमों से और अपने नामों से हटा दें, चूंकि उनका काम तशद्दुद का है। पर वो सुन तो नहीं रहे ना। देखिए, सुने या ना सुने, हक की बात को बोलना होगा, हक की बात को कहना होगा। आज इसकी जरूरत है। इसी के लिए हम सब लोगों को, उलमा को, इमामों को, मस्जिदों से, मदारिस से इस बात को ऐलान करना होगा। आज इसकी वक्त की सख्त जरूरत है। छोटी सी बात आ रही है आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमने अपील की है उनसे। कोई गरीब आदमी होता है उसके लिए फतवा करते हैं हम लोग,
اور جس کو ڈرانا چاہیے، جس کو دھمکانا چاہیے، اس سے اپیل کرتے ہیں. تو یہی ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں سامنے آ جاتا کہ فتوا اوپینین کو کہتے ہیں. فتوا تو اوپینین ہے. جی جی. لیکن ایک آج کل کے، لیکن پہلے جس زمانے میں نہیں، ہمیشہ سے اوپینین ہے. ہمیشہ سے فقہ میں کہا جاتا ہے کہ فقہ میں اس کو اوپینین ہی کہا گیا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ صفائی دینی چاہیے تھی کہ فتوا اوپینین ہے، انہوں نے اس کو اتھارٹی کے ساتھ مکس اپ کر دیا اور اس غلط فہمی کو پنپنے دیا کہ گویا یہ کوئی فیصلہ ہے. فتوا فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن فیصلے تو چل رہے ہیں سر. وہ آپ کا ہندوستانی تھا سلمان رشدی، وہ پوری دنیا میں بھاگے. وہ غلط ہے. عارف بھائی ایک باری سن لیں. جی. روس کے امبیسڈر کو جس ترک نے مارا پیچھے سے اور اللہ اکبر کا، اس کی تو لوگ پوسٹر بنا کے اس کی تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کلنگ، اور کہا کہ ایک روسی نہیں ہے، لاکھوں ماریں گے. اب سوچئے یہ کہ بالکل جس طرح سلمان تاثیر کہ باڈی گارڈ نے اسے مارا، اب آپ سوچئے کون مسلم ملکوں میں آئے گا فورن وزٹر جس کو یہ پتا ہے کہ جو باڈی گارڈ ہی وہی مار دے. ہاں، لیکن اور جس پہ ذمہ داری ہے پروٹیکشن کی، اس نے قتل کر کے پھر خود مرا. اور ترکوں نے الزام لگا دیا گولن پہ، وہ جو بیچارہ پینسلوینیا میں بیٹھے ہوئے. آپ بتائیے، آپ تو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یعنی نہ صرف ٹریڈیشنل انداز میں اسکالر ہیں بلکہ جو کنونشنل یونیورسٹی کے اندر ہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی انڈین مجاہدین کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں؟ کیرلا سے کتنے لوگ گئے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہم ہندوستانی اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی مجاہدوں کا کوٹ اینڈ کوٹ حشر دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، ان کو تو بندوق کی بھی اجازت نہیں مل رہی، اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. اس کو کیسے روکا جائے کہ ایک ہندوستانی پہلے آپ کو ہندوستانی کہے پھر مسلمان کہے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ دیکھیے، بڑی اہم بات ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ چیزیں تو غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں میڈیا سے بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے اپیل کے حوالے سے بات کی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں نے فتوے دیے ہیں اسی ہندوستان کے اندر، اور ان تنظیموں نے جس پر بڑے زبردست بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، ان لوگوں نے متحدہ فتوے دیے، سمپوزیم کیے، سیمینار کیے، کانفرنسز کی. کیوں نہیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے؟ ایک چیز میں شامل کر دوں سر. یہیں سے ابو بکر البغدادی کو چٹھیاں بھی لکھی گئی ہیں بدھائی کی، اور وہ بھی ایسی بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے لکھی گئی ہیں. نہیں، چٹھی لکھنے والے کون ہیں؟ یہ ذمہ داری انصار رضا کی نہیں ہے، روہت سردانہ صاحب کی نہیں ہے کہ پتا کریں کہ یہ چٹھی لکھنے والا کہاں رہتا ہے. حکومت کو پتا ہے چٹھی لکھنے والا کہاں رہتا ہے، حکومت کو پتا ہے کس سے کس کے کانٹیکٹ ہیں. ہمیں کیوں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے جب سب کچھ حکومت کو معلوم ہے، سب کچھ پتا ہے حکومت کو کہ طارق فتح صاحب اس چیئر پر بیٹھے ہیں. انصار بھائی، یہ گلے پہ ہاتھ ڈالنے میں ہچک کیا ہے؟ میں دو چیزیں ہیں پھر میں ایک سوال عارف صاحب سے پوچھوں گا. چیز پہ مسلمانوں کو میں ایک چیز جان لوں کہ کس نے خط لکھا ہے آپ کی نظر میں؟ میں نہیں جانتا. مجھے یہ پتا ہے. تو کیوں ایسی بات پتا ہے آپ کو؟ ہر جگہ چھپی ہے بات. سر نہیں، معاف کیجیے گا، میں اسی چیز کو میں ایک ان کے جواب دے دوں. شخص کے پروفیسر صاحب، میں ان کا جواب دیتا ہوں، پھر اس پہ آتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز آپ کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، وضو بھی کیا نہیں، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے. سب نے اس کو یہاں بات اہمیت رجوع کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے اعظم خان نے یہاں ہندوستان میں اتنا بڑا باویلا مچا ہوا تھا، اعظم خان نے صرف ذرا سی بات کہی کہ ہم اس بات کو یو این میں اٹھائیں گے. کس چیز کا توبہ تو بعد میں بھی کر لی انہوں نے، کلمہ پڑھ لیا، بی بی سے نکاح کر لیا، کیا 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 نہیں کیا. مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک ہندوستانی ہو کر تمہیں اپنے قانون پر اتنا اعتبار نہیں جو تم یو این کے جانے کی بات کر رہے ہیں. تم بغدادی کو خط لکھنے والے حکومت سے بات کرنی چاہیے. غلط ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب، میری ایک بات رہ جائے گی. میں ایک سوال یہاں اٹھانا چاہتا ہوں محفل میں کہ جب بھی دیوالیاں مانتا جب بھی جہاد کا ذکر ہوا مسلمانوں کے بیچ میں پبلکلی، تو یہی بات جو آپ نے کہی وہی آتی ہے. لیکن یہ بات کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بڑے کلیئرلی جہاد کبیر اور جہاد صغیر ہے. ایک جہاد جو ہے جو اسلام میں بڑا سمجھا جاتا ہے وہ اپنے خلاف ہے، اپنے آپ کو کھا جاؤ، اپنی ایگو پی جاؤ، اور جو چھوٹا ہے اس کو ہمیں پابندی لگانی چاہیے. آپ سب لوگ تو اسلام کو جانتے ہیں. طارق صاحب ایک سیکنڈ، چھوٹی سی بات آپ ایڈ کر دیجیے گا اس. جی، آپ سب لوگ اسلام کو جانتے ہیں.
کیونکہ آپ اس دھرم کا پالن کرتے ہیں. یہ بہت ضرورت ہے صرف پالن. ہاں سر. جی ہوتا تو میں ایک درشک کے ناطے سمجھ لیجئے یا ایک ایسا ویکتی ہونے کے ناطے جو کیول اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کے کچھ لوگ ایک دھرم مانتے ہیں, میں دوسرا دھرم مانتا ہوں, اپنے اپنے دھرم کو ماننے کی سب کو چھوٹ ہے. آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے ہاں پڑھانے میں کمی ہے, بچوں کو ڈھنگ سے نہیں بتائی گئی یہ چیزیں, جو بات یہ یہاں بیٹھ کے آج بتا رہے ہیں ان میں سے کتنے نئی پیڑھی کے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. پہلی بات یہ بھی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے تو بالکل نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے تک نہیں پتا. اور دوسری چیز ہے سر جو میرے ذہن میں بار بار آتی ہے, وہ یہ ساری کہانیاں جو چلتی ہیں, بھائی 72 حور ملتی ہیں, تم جنت میں جاؤ گے. سر ان کو توڑے گا کوئی تو اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, اس کی کوئی تو ذمہ داری لے گا. نہیں, وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں نصاب میں سلیبس یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کافر کو بغیر وجہ کے مارا جا سکتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. وہ بچہ بیچارہ وہ اس کتاب کو جس میں میں نے بتایا یہ قابل اعتراض بات لکھی ہوئی ہے, اب وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی شاید ناقابل تبدیل ہے اور وہ اس کو چومتا ہے. اسے ختم کرنے کی سے ضرورت ہے. آپ لوٹا کے قرآن پہ لے آئیے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. بالکل لڑنے کی اجازت, ہاتھ پیر سے لڑنے کی فزیکل اجازت صاف صاف بتا دیا گیا ہے, ڈاؤٹ ہی نہیں چھوڑا ہے. لیکن وہ تو اب ایک سیکنڈ بتا دوں, ایک سیکنڈ بتا دوں کیا ہے, کہاں اجازت دی گئی؟ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہو, اور اکیلے ظلم نہیں ہے, ظلم کیا گیا ہو, انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا ہو ان کے اس جرم کی بنیاد پہ کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں, یعنی فریڈم آف کانشینس کی وجہ سے نہ صرف ظلم کیا گیا ہو بلکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہو. اس حالت میں آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے. دنیا کا کوئی قانون پرانا ہو یا ماڈرن ہو سیلف ڈیفense میں لڑنے کی اجازت دیتا ہے. روہت صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی نیوز کا کہ بہت اچھا ڈسکشن والا پروگرام آپ نے یہ کیا. اس میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی بلکہ ایک ڈسکس ہو رہا ہے. ہمارے پیغمبر کے سامنے ایک مسجد میں بیٹھے, مسجد نبوی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بیٹھے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن سے ہمارا بیٹا نہیں مل رہا. تو سرکار نے فرمایا مل جانا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں نے ان کے بیٹے کو فلاں میدان میں کھیلتے دیکھا ہے. تو وہ دوڑ کے جانے لگے. تو سرکار نے بلایا, نبی نے بلایا, ادھر آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور بیٹے کا پتہ چل گیا, 3 دن سے کھویا ہوا ہے, سینے سے لگاؤں گا, بیوی کے پاس لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ. جب تم اس میدان میں پہنچو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا, نام لے کے بلانا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے, بیٹا کیوں نہ بلاؤں؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ وہاں بہت سارے ایسے بچے کھیل رہے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے. جب تم بیٹا کہہ کے پکارو گے تو بہت سارے بچے پلٹ کے دیکھیں گے, جب اپنے باپ کو نہ پائیں گے تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. جو اسلام کسی کے دل توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں وضو بہت اہم رکن ہے, نماز میں بہت اہم رکن ہے. طارق فتح بالکل اس وضو جیسے اہم رکن میں فضول پانی بہانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, پتھر سے کرتے پتھر سے خون بہانے کا پرمیشن کیسے وہ اسلام دے گا؟ لیکن جو اسلام بغدادی پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. جیش محمد جو اسلام پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اسلام نہیں ہے تو اس کا مطلب پرابلم سالو نہیں ہوگا. جس دن آپ یہ طے کریں گے, یہ میرے ذہن میں, کہ ان لوگوں سے جو ہماری مذہب کے نام پہ دنیا بھر میں فساد کرے, پہلے تو جناح صاحب سے شروع کریے جنہوں نے کیا, پاکستان بنوایا, جو حشر وہاں ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے. کہ جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ قاتل بھی مسلمان ہے اور مقتل بھی مسلمان ہے, عرب چلے جائیں تو جس طرح عرب ہمارے ساتھ غلط ٹریٹمنٹ کرتا ہے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ مکے میں وہ دھتکار رہا ہے. آج ایک سعودی دانشور نے لکھا ہے بڑی اچھی بات, کہ جب تک سعودی عربیہ میں سعودی اپنی سڑکیں صاف نہیں کریں گے اس ملک میں اسلام کی بات مت کریں. اب وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا. حجاز پہ بھی تو قبضہ کیا ہے نجد نے, بولنا ہی نہیں چاہتا. تو سر میں آپ کی بات سے ایک سوال لینا چاہتا ہوں امام صاحب سے, اور جنید صاحب آپ کے پاس بھی اس کے بعد آتا ہوں. تو میں جانتا ہوں آپ کافی دیر سے بولنا چاہ رہے ہیں, معافی چاہ رہا ہوں. جو بات انہوں نے کہی کہ سب سفر کرنے والے بھی آپ ہی ہیں, قاتل بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں, تو پھر اس موڈ میں کیوں ہے ڈینائل کے ہمیشہ سے؟ اس کو ایکسپٹ کر کے کلین کرنے کی طرف کیوں نہیں بڑھا لیتے ایک قدم؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور آپ نے بھی بہت اچھی بات, اور سب کی باتیں بھی ٹھیک آ رہی ہیں کہ وقت کی ضرورت. آج افسوس کی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جرمنی کے اندر ابھی جس طرح سے ٹرک کے ساتھ اس نے جس انوسینٹ لوگوں کو ایک کے اوپر ٹرک چڑھا کے ان کو بے دردی سے مار دیا گیا, پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تھا.
ٹھیک ہے وہ جو بھی تھا. بہرحال انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ہمیں اماموں کو بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات سر لیکن ہم آپ امام ہیں, ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کیوں نہ کرے یہ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جناب جب ایک آتنکوادی مرتا ہے اس دیش کے لاکھوں لوگ اپنی فیس بک سوشل میڈیا پروفائل کی پکچر چینج کر کے اس کی فوٹو لگا لیتے ہیں. 60,000 لوگ. اس دیش میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر گھر سے افضل نکلے گا, تم ایک یعقوب مارو گے ہر گھر سے یعقوب نکلے گا. اس دیش میں سر یہ آج کی تاریخ میں استھتی ہو گئی ہے. تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ایک بات بیچ میں روکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے, سارے لوگ ہی خراب ہیں ایسا نہیں ہے, سارے مسلمان پوری دنیا میں آتنکوادی ہیں ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے, اس کے لیے ہمیں مل کر ہمارے لوگوں کو اس کے لیے کام کو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ابھی یہ پروگرام شروع کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کافر کا معنی نہیں معلوم ہے, بہت سے لوگوں کو جہاد کا نہیں معلوم ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگی. سر جہاد کا ایک معنی انہوں نے آج بتایا, بالکل جہاد کا ایک معنی ذاکر نائک برسوں سے ٹی وی پہ بتا رہے ہیں. ذاکر نائک کے معاملے میں ہم نے بالکل اپنے آپ کو سب لوگوں نے اس بات کا کہہ دیا ہے کہ لوگ ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اسلام کے اندر کوئی بھی ویکتتو, کوئی بھی شخصیت یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہہ دے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیا جائے. ہمارے یہاں جب تک قرآن سے اور جو بات آئی صحیح حدیث سے, جو قرآن سے بالکل موافق کرتی, ایک بات میں کہہ رہا ہوں, پھر مولانا لوگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے یہ حق؟ نہیں, کسی کو بھی حق نہیں. اگر آپ ذاکر نائک کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن بیکار ہے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے ذاکر نائک کا نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے. انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں نا یا تو بات سمجھا کیجیے. غلط فہمی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ذاکر نائک کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن وہ اتھارٹی نہیں ہے سر, یہ بھی تو بتائیے گا نا. لیکن کوئی 1 لاکھ آدمی آتا ہے اثر سننے کے لیے. میں خود کہہ رہا ہوں ہر آدمی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل, جہاں پر وہ صحیح ہوگا اسے صحیح کہا جائے گا, اور جہاں پر وہ غلط ہوگا غلط کہا جائے گا. کون کس بات پر کس کو فیور کر رہا ہے, سوال یہ ہے. کس مدے پر جو اس کی غلط بات ہوگی نہیں فیور کریں گے, جو اس کی صحیح بات ہوگی اس کو فیور کریں گے. ایک اصولی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کون فیور کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو اسلام میں. ایک لوگ فیور کریں گے, مجھ سے آپ پوچھ. جی آپ ہی سے پوچھو. ٹی وی پہ لوگ فیور کریں گے, ہم نہیں کرتے کیا؟ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں اسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ساری پرابلم وہاں آتی ہے جہاں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں اور وہ باقاعدہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. بالکل, اور ان کو دین کا حصہ بتایا جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق صرف ایک بار پروناؤنس کرنی ہے, 3 مہینے تک ساتھ رہنا ہے. ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دفعہ طلاق دے دیجیے اور وہ فوراً گھر کے باہر ہو جائے گی. یہ قرآن میں نہیں ہے. ایک کتاب ہے دی لائف آف دا پروفٹ, سیرت النبی, ابن ہشام کی, 1500 پیج کی ہے, جس کو کوئی غلط نہیں مانتا. اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے جس کی بیسس پہ حدیثیں لکھی گئی ہیں, جن کی ریفرنس ہے, وہ آخر میں لکھی گئی کتاب, اور اس کی ریفرنس آتی ہے حدیث میں. حدیث کی ریفرنس آتی ہے شریعت لا میں, جو معاویہ کے بعد سب کچھ ہوا, خلفاء راشدین کے بعد کے سلسلے میں لکھا. اب یہ ہم نے ریورس کرتے ہوئے پہلے ہم نے قانون, اس کا پھر ریفرنس حدیث کہاں سے آئی, اس کا سیرت النبی سے لے لیا. تو اب سیرت النبی کے 1500 پیجز کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کون کہے گا کہ غلط ہے؟ بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پلیز اسٹڈی کی ہم سب کو ضرورت ہے. جی بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سیرت ہشام جو ہے, ابن ہشام جو ہے, یہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ میں خود نہیں, سر میں نہیں کہہ رہا, میں نے نہیں کہا یہ اصولی بات, لیکن میں نے کہا ہی نہیں یہ. تو آپ نے کہا نہیں کہ اب وہاں سے پھر حدیث میں لی جاتی ہے, وہاں سے حدیثوں کی کتابیں. بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن وہ بعد میں آئی. ہماری بحث 2 چیزوں پہ سر. ہماری بحث جو بات انہوں نے کہی ہے نا سر, ہماری بحث یہ ہے کہ اب امام صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, اس طرح کے لوگوں کے منہ سے جب یہ باتیں آتی ہیں تب وہ میسج بن کے جاتی ہیں. جب وہ میسج بن کے جاتی ہیں, لوگوں میں ڈسکشنز ہوتے ہیں تو لوگوں میں چیزیں کلیریفائی ہوتی ہیں. بٹ پرابلم یہاں آ جا رہی ہے کہ چلیے آج تو امام صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن عام طور پہ جب آپ نے ابھی میڈیا کو کوشچن کیا, میڈیا کے ڈیبیٹس میں آپ بھی جاتے ہیں, یہ بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, آپ نے خود دیکھا ہے, اسی میں 2 دھڑے صاف طور پہ دکھنے لگتے ہیں.
इमाम साहब को चैलेंज करने वाले लोग आ जाते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है, तब आप क्या करेंगे? ये फतवा देखिए, वो ठीक है। अभी देखिए एक बात आई, आपने बहुत अच्छी बात कही।